सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद आशिक़ रसूल ऐसे अल्फाज हैं जिनके ज़रिए जो हमारे सादा लोग हैं उनके दिलों को कंट्रोल किया जाता है। ये तस्वीर पीछे देख रहे हैं, ये कारी साहब है, खानेवाल का इलाका है और वहाँ पे कबीर वाला तहसील है शायद। वहाँ के मदरसे में क्या हुआ और ये कारी साहब क्या करते रहे और इनका चेहरा आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ऊपर तो शायद इन्होंने मेकअप अच्छा किया हुआ, लेकिन जो अंदर इनके एक जानवर था, एक भेड़िया था, उसका क्या कारनामा था और वो कौन से कारनामे अंजाम देता रहा। आज के प्रोग्राम में मैं इसलिए आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि हो सकता है प्रोग्राम देखने के बाद कुछ लोगों को कोई ना कोई नसीहत आ जाती है, कोई ना कोई वो समझदार लोग जो होते हैं वो अमल भी करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी बच्चियों को जैसे ही इन कार्यों के हवाले करते हैं, अक्सर ऐसी शिकायत आती है कि ये जो कारी हैं, ये फेसबुक भी बड़ा पड़ा आपका, आप वहाँ भी जाके देख लें, और अक्सर ने दाढ़ी रखी हुई है और ये जो दाढ़ी रखी होती है उसी के चक्कर में आके लोग जो समझते हैं कि ये बहुत नेक पाक इंसान है, मगर ये दरिंदे जो हैं इन्होंने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कितने घर उजाड़ दिए। अभी आज मैं बताऊंगा कि ये कारी जो अपने आप को कहता है, इसने कौन सा कारनामा अंजाम दिया। 10 बच्चियों के साथ ये हुआ, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, चार भी, 10। और ये खुद ही निकाह पढ़ा लेता था उनके साथ। उन बच्चियों की 12-14 साल उम्र जितनी भी थी, वो बालिग भी नहीं थी, उनके साथ निकाह पढ़ा लेता और फिर उनके साथ हम बिस्तरी करता था। और जब वो एहतजाज करती थी तो ये कहता था कि ये मेरा शरई हक है कि मैं आपके साथ ये सब कुछ कर सकता हूँ। अब हैरानगी की बात ये है कि ये 10 बच्चियां, इनमें से एक ने भी आके अपने घर वालों से ये बात नहीं की। ये बड़ी परेशानी की बात, उनको किस तरह ब्लैकमेल ये करता था, क्या तरीका वारदात था। और आज का ये साहब जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये मफरूर है और ये भी बताया जा रहा है कि ये 2 साल पहले का वाकया था। FIR 2 साल बाद दर्ज हुई। इनमें से एक लड़की ने हमारा हिम्मत की और उसने अपने वालिदैन को इशारतन बता दिया और एक दिन उनके वालिद या वालिदा मस्जिद में गए तो ये जो कारी है, ये बगैर लिबास के उस लड़की के साथ गलत काम में लगा हुआ था और लड़की जो थी वो चीखें मार रही थी, रो रही थी। और यहाँ से ये मामला फिर जो है पुलिस के पास गया और 2 साल बाद FIR दर्ज हुई। वजह ये बताई गई कि वहाँ पे कई कमज़ोरियाँ आ रही थी और जब पूछा गया कि जिन बच्चियों के साथ इसने ये पहले काम किए थे, उनमें से कोई क्यों नहीं आके रिपोर्ट दर्ज कराई, किसी ने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई, तो पता चला कि उनमें से अक्सर की शादी हो चुकी है और वो ये नहीं चाहती कि किसी तरह भी हमारा घर बर्बाद हो। पुलिस के पास ज़ाहिर है अब ये केस किया हुआ है और मस्जिद में ये सारा कुछ होता है। वहाँ पे मस्जिद में या उसके शहर में कोई ऐसा सिस्टम बना लेते हैं ये लोग और फिर सब कुछ ये इस्लाम के नाम पे होता है। इस्लाम के नाम पे वहाँ पे बच्चियों की इज्जतों के साथ खेला जाता है और फिर जब पता चलता है कि पुलिस केस हो गया, अभी अगर आपने निकाह खुद ही करके शरई ठीक था तो अब भागे क्यों है वहाँ से? एक सादा सा सवाल है, आप क्यों नहीं पुलिस के सामने आते? ये एक घर का मसला नहीं है, ये एक मदरसे की कहानी नहीं है। आए दिन इस तरह के प्रोग्राम हम भी आपको बताते रहते हैं करके, और भी लोग बताते हैं, मगर उसके बावजूद लोग इस तरह के जानवरों के हवाले अपनी बच्चियां कर देते, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते। ऐसे हालात पाकिस्तान में होते जा रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि आज कुछ ना कुछ इंसान सीख जाता है, सोशल मीडिया से सीख जाता है। आज मीडिया का दौर है, हर चीज़ आपके सामने आ जाती है, लेकिन समझ से बाहर है कि ये अवाम जो है, इनके दिमाग जो है ये क्यों इस तरह के बिल्कुल मौफ कर दिए गए। पहली चीज़ तो मैंने आपको कई दफ़ा बताई कि किसी कारी के पास आपको अपनी बच्ची या बच्चा भेजने की ज़रूरत नहीं।
آج کا خواتین ہے، آن لائن قرآن مجید ہے، اور بھی آپ وجہ یہی ہے کہ ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو آپ دوسری یہ بڑی بات دیکھیں کہ بچیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ گھر آ کے نہیں بتاتی، ان کو اتنا بھروسہ کم از کم یا اتنا ان کے اندر اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر وہ کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو بتائے تاکہ دوسری بچیاں بچ سکیں۔ یہ تو 10 کا نام لیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کب سے یہ لگا ہوا ہے، جتنی اس کی عمر ہے کب سے یہ بھیڑیا اس کام میں لگا ہوا ہے، اور کتنے گھر جو ہیں، کتنی بچیاں جو ہیں ان کی عزت کے ساتھ اس نے یہ گھنونا کام کیا، لیکن اب چھپتا پھر رہا ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کو اس طرح کے عاشق رسول، ختم نبوت کے مجاہدین، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بچیوں کے ماں باپ کے اوپر ان کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے، ان کو مختلف طریقوں سے ڈراتے رہتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف بچیوں کو، ان کو بھی استعمال اس طرح کرتے ہیں، ان سے پیسے وغیرہ لیتے ہیں، ان سے خدمتیں کراتے ہیں۔ یہ دیکھ دیکھ کے شرم آتی ہے، ایک ینگ سا لڑکا، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ پیر ہیں، یہ ان کے آگے پیچھے لوگ بھاگ رہے تھے۔ ایسی جہالت میں لوگوں کو دھکیل دیا گیا جہاں سے واپسی کا امکان نظر بھی نہیں آ رہا۔ یہ جو مدرسے ہیں ان پر گورنمنٹ کی نظر نہیں آتی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، گورنمنٹ کو نہیں یہ پتا۔ ایک بھی سیاستدان کے بچے، ایک بھی جج کے بچے، ایک بھی چیف آف آرمی اسٹاف، فیلڈ مارشل، بریگیڈیئر کے بچے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے مجھے بتا دے کہ یہاں مدرسوں میں جاتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں جاتے، کوئی بھی نہیں جاتے۔ کوئی وکیل ہے، کوئی امیر آدمی ہے، بزنس مین ہے، کسی کے بچے وہاں نہیں جاتے، ان کو نہیں قرآن کی ضرورت۔ وجہ یہ ہے کہ یہ غریبوں کے لیے وہ پاکستان ایک ایسا جہنم بن چکا ہے کہ وہاں پہ آپ کے بچوں کو بھی نوچا جاتا ہے، آپ کو بھی نوچا جاتا ہے، آپ کوئی بات کرے تو آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کے واقعات میں نہ کسی سیاستدان کا بیان آئے گا، نہ کسی اور بندے کا بیان آئے گا، نہ کوئی جج بولے گا، نہ فیلڈ مارشل بولے گا، نہ وزیر اعظم بولے گا، نہ چیف منسٹر بولے گی، کوئی نہیں بولے، کیونکہ ان لوگوں نے اس برائی کو سمجھا ہوا کہ یہ برائی ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے اور چلتی رہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ کون سے ہمارے بچے ہیں؟ غریبوں کے بچے ہیں، وہ غریبوں کا تو یہ ملک ہی نہیں ہے نا، ان کا گوشت نوچنے دو کسی نہ کسی طرح۔ یہ جو آج پاکستان میں ختم نبوت کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر وہاں پہ دوسرے لوگوں کے لیے جو مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں وہ بالکل کسی کو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے قوم کو گمراہ اتنا کر دیا ہوا ہے، ان کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں مولوی کے، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ بتایا جاتا ہے کہ مولوی کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ مولوی نہیں آپ کا حساب کتاب کرنا ہے، اسی نے آگے جا کے آپ کا حساب کرنا ہے۔ کسی نے قاری نام رکھا ہوا ہے، کسی نے مفتی رکھا ہوا ہے، کسی نے مولوی رکھا ہوا ہے، کسی نے پیر رکھا ہوا ہے۔ مختلف طریقوں کے ساتھ ان لوگوں نے وہاں پہ پاکستانی عوام کو ایسا اس کا بیڑا غرق کیا، گمراہ کیا کہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑ سکتے۔ اتنی برائی وہاں پہ پھیل چکی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مگر ہمارے دعوے یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ ترقی ہے ہماری۔ یہ جو ترقی آپ روزانہ بتاتے ہیں، میرا خیال ہے جو لوگ بھی اس پر آ کے بات چیت کرتے ہیں، بڑے بڑے ان کے وزیر جو جعلی طریقے کے ساتھ پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے، ان کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ مگر وہی بات ہے کہ جب ان کے بچوں پہ گزرے تو پھر رہنا، ان کے تو بچے، ان کو تو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے۔ ناظرین، پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ان درندوں سے محفوظ رکھیں۔ اگر آن لائن بھی قرآن مجید کسی سے پڑھ رہے ہیں، بچی پڑھ رہی، بچہ پڑھ رہا ہے، خود بھی پاس بیٹھے، وقت نکالیں اور کبھی بھی ایسا کام نہ کریں، ان مدرسوں سے جان چھڑائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامی تعلیمات کو نہیں سمجھتے، انہوں نے اسلام کے نام پہ آپ کے نسل کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ دیکھ لیں جتنے واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں، کسی اور ملک سے آپ کو خبر نہیں آتی ہے۔
اور بھئی یہ سارا کچھ اسلام کے نام پہ ہوتا ہے. چلو جی کسی اور جگہ سے آ بھی جائے خبر، کسی کرسچن سے یا کسی اور سے، تو ہم تو مسلمان ہیں. ایک سوال ہے سادہ سا، تو ہمیں تو زیب نہیں دیتی یہ چیزیں. دیکھیں یہاں پہ ختم نبوت کے نام پہ لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا ہوا ہے کہ ان کی سوچ کو بالکل بند کر دیا گیا ہے. وہ اپنی سوچ بھی نہیں رکھتے وہ لوگ. تو بچائیے ان مولویوں سے، ان قاریوں سے اپنے بچوں کو. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. خان صاحب، امریکہ میں پاکستان کے جو مسائل ہے انسانی حقوق کے، اس پر بات چیت ہو رہی ہے کانگریس میں، تھوڑا سا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو. جو تحریک انصاف پاکستان ہے وہ، اور ان کا جو وہاں کا امریکہ کا دفتر ہے، وہ ایک لمبے عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ بھائی پاکستان میں جو تحریک انصاف کے ساتھ ان کے سیاسی زیادتی کی جا رہی ہے، اس کا ان کو شاید مطلب پریشر میں لانے کے لیے یا اس کا کوئی نہ کوئی سدباب کیا جائے، اور تحریک انصاف کے قائدین جو بند ہیں ان کو رہائی کے لیے کوئی ممکن کوشش جو ہے وہ کی جا سکے. تو اخیر انہیں یہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے، اور منگل کے دن، منگل کی شام کے اجلاس میں جو ہے، جو کانگریس کی ہیومن رائٹس کمیٹی ہے، اس میں یہ بات بحث کے لیے پیش کر دی گئی تھی. اور اس کو باقاعدہ کئی دن پہلے ایجنڈے پر آ گئی تھی، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے کہ اس قسم کی خبروں کو ہائی لائٹ کیا جائے بلکہ دبایا جاتا ہے، اس لیے پتہ نہیں لگا. لیکن بہرحال یہ پہلے سے اس کی ڈیٹیل میں جا کے دیکھا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، تو پتہ لگا کہ یہ پہلے کافی دنوں سے یہ ایجنڈا کا اعلان ہوا تھا. اور اصل میں تھام لینتھنز جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹ لمبا عرصہ تک کانگریس کے ممبر رہے ہیں، جو 2008 سے 1981 تک کے اندر جب ان کی وفات ہوئی ہے اس وقت وہ کانگریس کے ممبر تھے. انہوں نے کافی ہیومن رائٹس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد ان کے نام پر ایک فاؤنڈیشن بنائی گئی، ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا، اور جو کانگریس کی کمیٹی تھی ہیومن رائٹس کی، اس کو جو ہے وہ تھام لینتنز کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے. تو اس کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں دونوں طرف کے ممبر ہیں، حزب اخلاق کے بھی اور حزب مخالف کے بھی، ڈیموکریٹک بھی ہیں، ریپبلکنس بھی ہیں. وہاں پر پاکستان کے اوپر تفصیلی بحث ہوئی ہے، اور اس میں پاکستانیوں کو تو حمایت نہیں کیا سوائے زلفی بخاری صاحب کے، جو تحریک انصاف کے ممبر ہیں، ان کو انوائٹ کیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنا پورا کیس جو ہے وہ وہاں پیش کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف ممبرز پارلیمنٹ نے وہاں پر بعض رپورٹس پیش کی ہیں یا وہ تفصیلات بیان کی ہیں جو ان کے علم میں تھیں. وہاں پر پاکستان کے تمام سیاسی حالات بھی ڈسکس ہوئے ہیں، جو بلوچستان کا مسئلہ ہے، جو بلوچستان کے لوگ گرفتار ہیں، جو بلوچستان کے جو اس وقت بعض تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں، مہر بلوچ اور محرم بلوچ کی جو ان کے نام ہے، ان سب کے کارکردگی وغیرہ وہ بھی کافی ڈسکشن میں آئی ہے. اور جو جیمز میک گراؤن ایک ممبر پارلیمنٹ ہے، انہوں نے جو پاکستان کے اندر مذہبی آزادیاں چھینی جا رہی ہیں ان کو پر ایک تفصیلی بحث کی ہے، اور وہ سارا رپورٹ جو ہے انہوں نے پیش کی ہے کہ بھی وہاں پر بہت زیادہ مذہبی تشدد بڑھ گیا ہے، لوگوں کو عبادتیں کرنے میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں. وہ جو بھی پاکستان میں گزشتہ عرصے سے حالات ہیں وہ انہوں نے پیش کیے ہیں. اور بن لندن ایک پارلیمنٹ ہے جو ممبر بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنی رپورٹ میں پاکستان کے حالات کو پر عمومی منفی جسے کہنا چاہیے رپورٹ جو ہے وہ پیش کی ہے. اور اجلاس کے بعد انہوں نے یہ 18 مطالبات جو ہے وہ کانگریس کو ریفر کیے ہیں کہ بھئی آپ پاکستان کو اگر وہ پاکستان باتیں نہیں مانتا تو یہ 18 پابندیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر لگائے. تو اس کی جو اس کا یہ رپورٹ میں کانفرنس انہوں نے کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ بھئی کو ہماری جو کمیٹی ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کی پابندیاں لگائیں یا پابندیوں کی سفارش کریں. لیکن جو ہمیں صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے ڈیٹیل کے بعد
اس کے بعد ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ کو یہ کانگریس کو یہ تجاویز جو ہے وہ پیش کرے. اب جو بھی انہوں نے گفت و شنید کی ہے, یہ جو بھی ان کا رزلٹ نکالا ہے, وہ اب کانگریس کے اندر جائے گا اور کانگریس میں اس کے اوپر بحث ہوگی اور پھر اس کا کوئی فائنل شکل نکلے گی کہ آیا کانگریس اس کو پاس کرتی کہ ہاں ہمیں اس معاملے میں اعلان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یا کس حد تک ہونا چاہیے, یا ہمیں پریزیڈنٹ آف امریکہ جو ہے اس کو کیا سفارش کرنی چاہیے. جو بقول اس کمیٹی کی رپورٹ کے جو انٹرنیٹ میں جاری ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ بھائی یہ اخیر میں صدر ٹرمپ صاحب کو سفارشات پیش کی جائیں گی کہ بھائی ہم کانگریس یہ چاہتی ہے کہ اس کیس کے اندر یہ جو ہے وہ کی جائے, جو یہ پابندیاں جو لگائی ہیں. کارن یہ کافی ایک بڑی رپورٹ ہے, اگر آپ ورلڈ پریس میں بھی آئی ہوئی ہے اور اکثر جگہوں کو پر, لیکن اگر آپ اس کی کمیٹی کی رپورٹ پڑھنا چاہیں انٹرنیٹ میں جا کے تو اس میں کافی تفصیل کے ساتھ اس کی بحث کی گئی ہے, ساری ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی ہے. جی ہاں سر, یہ تو بالکل واضح طور پہ پتا ہے کہ جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن اگر کانگریس صدر کو یہ بات کہتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ صدر اس پہ کوئی ایکشن لے گا؟ پاکستان کے ساتھ کیا حالات ہیں اس وقت؟ پچھلے بھی اپنے دورے میں جو اپنے ان کا پیریڈ تھا ٹرن کے اندر انہوں نے ٹرمپ صاحب نے اس وقت کافی سخت فیصلے کیے تھے اسی معاملے کے اندر. آپ کو پتا ہے سلمان تاثیر صاحب بھی اس میں کا بیٹا ان میں پیش ہوا تھا, پھر شکور بھائی بھی اس کے اندر پیش ہوئے تھے. تو وہ اسی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی جو ہے اسی کے مارفت وہ میٹنگ ہوئی تھی, تو اس وقت انہوں نے بات کی اور حافظ سعید کے معاملے میں بڑا سخت انہوں نے قدم اٹھایا. اگر یہ اٹھانا چاہیں تو بہت سی ایسی پابندیاں لگا دیتے ہیں یا ایسے جگہ دیتے ہیں حکومتوں کہ وہ ماننے پر مجبور ہو جاتی ہیں, کیونکہ جو ایسی حکومتیں جو خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہیں جیسے ایران ہے یا روس ہے, اس کے بڑا پابندیاں لگا لے تو اس کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا, اس طرح اثر نہیں ہوتا جس سے کہ وہ ان کو بات منوائی جا سکے ان سے اپنی. لیکن جو غریب ملک ہے جو امریکہ کی امداد پہ چل رہے ہیں یا ایکسپورٹ کا سارا دار و مدار امریکہ جیسے بڑے ملکوں کے اوپر ہے, تو ان کو اوپر اگر پابندیاں لگ جائیں تو وہ عام طور پہ وہ باتوں کو پریشر میں آ کے ان باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں. ہم حافظ سعید کے کیس میں دیکھتے ہیں کس طرح حافظ سعید گنجاتا پھرتا رہا پورے پاکستان کے اندر, ملک کے اندر اس اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی, لیکن یہ جب اوپر سے پریشر پڑا تو آج کوئی نام نہیں لیتا, کسی کو پتہ نہیں کہ حافظ سعید رہتا کہاں ہے. یہی حافظ اطہر مسعود کے ساتھ ہوا. حافظ سعید سے میں نے کہا پہلے میں حافظ سعید کا نام لیا تھا, اب حافظ اطہر مسعود جو ہے بہادرپور والا, اس کی ساری فیملی ہلاک کر دی انڈیا میں بمباری کر کے. لیکن ہم 5 طیاروں کا تو ذکر کرتے ہیں بار بار فتح کا, وہ نہیں کہتا کہ حافظ اطہر مسعود کا خاندان جو ہے وہ بمباری کر کے ختم کر دیے گئے اسرائیلیوں سے, امریکہ نے ختم کر دی. کوئی سب درد نہیں کرتا, اس لیے کہ سب ڈرتے ہیں کہ بھائی اوپر سے پریشر آئے گا. تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا تنظیمیں جن پہ جب ہاتھ ڈالا ہے یا اوپر سے پریشر آیا تو حکومت پاکستان نے ان کو پوری طرح ان کو گھیرے میں لیا ہے یا ان کو کارروائیوں کو پورا پابندی لگائی ہے. تو اگر کانگریس ایسا کوئی فیصلہ کر دیتی ہے اس کیس کے اندر بھی جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے, ہر معاملہ جس میں پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں میں آتا ہے اس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے, تو اگر اس کو دیکھ کے بات سفارشات کی جاتی ہے تو یقیناً اس کا اثر پاکستان کی حکومت کو قبول کرنا پڑے گا. ہاں صاحب, آج کا جو سب سے بڑا ایک ایشو مذہبی لحاظ سے 295 سی 298 یہ بھی تو ختم کی جا سکتی ہے, اس پر کیوں نہیں امریکہ دباؤ ڈال رہا ابھی تک؟ دیکھیں جب یہ بات کھلے گی اگر اس میں پریشر بات تو پھر تنظیموں کا کام ہے جو اس کے خلاف ہے جو اس کو ختم کروانا, پھر وہ ایسی رپورٹس پیش کریں گے ان قوانین کا حوالہ دیں تو ہاں یہ قوانین جو ہے ختم ہونے چاہیے, تب جا کے پاکستان کے اندر حالات درست ہوں گے. تو پھر تو یقیناً وہ بات اوپر تک جائے گی اور وہاں ختم کرنے کی بات کی جائے گی, اس کو متبادل حل ڈھونڈا جائے, تلاش کیا جائے گا. ہاں صاحب, ایک آخر میں سوال ہے, فرض کرے کوئی پابندیاں لگا دی جاتی ہے تو پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا بغیر امریکہ کے زندہ رہنا؟ دیکھیں پاکستان کی 50% پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے, اور ٹیکسٹائل کا 50% سے زیادہ جو ہے وہ امریکہ جاتا ہے. اگر ایک صرف اسی پہ پابندی لگ جائے تو پاکستان جو ہے ایک دم بیٹھ جائے گا.
بہت شکریہ خان صاحب. جی جی یقیناً پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اگر ایسا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے اس کو ماننے پر مجبور ہوگی. جی بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین یہ حالات ہیں, ہمارا کیس ہے اور پاکستان کی حالات یہ ہیں جو آگے سارا دن وہاں پہ گنگناتے ہیں کہ بڑا ترقی کر رہا ہے. یہ کیس ہمارے امریکہ میں چل رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا زلفی بخاری نے کافی محنت کی اس پہ, اور اس میں کوئی شک نہیں, دیکھیں دو رائے نہیں ہے. ناانصافی کا تو جنازہ نکلا ہوا ہے, عدالتیں بے بس, حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے وہ جن لوگوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں وہ آپ سب کے علم میں. وہ جو چچا ساجد جس کو پکڑ لیا تھا اس نے چند الفاظ میں پورے 26 کروڑ عوام کا میسج دے دیا تھا. اب امریکہ سے آرڈر آنے اور پھر امریکہ کے ساتھ پنگا لینا, نہ تو ضیاء لے سکا, نہ بھٹو لے سکا, اور نہ ہی یہ صاحب بہادر لے سکیں گے. لیکن یہ جو 295 298 سی کا غلط استعمال ہے, اس سے لوگ جتنے متاثر ہو رہے ہیں اس کا میرا خیال آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بے شمار لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, بڑی تعداد میں جھوٹی FIR. 14 میں اگلے دن ایک سروے کر رہا تھا یہ اس کا ان کیسوں کا, 14 سال کے بچے بھی اٹھا کے لے جاتے رہے, جس کو 295 سی 298 سی میں اندر دے دیا. عجیب و غریب صورتحال ہوئی. تو اپنے پاؤں پہ ہم خود کلاڑی مار رہے ہیں, اور وہاں پہ اندھیر نگری چوپڑ راج چل رہا ہے. یہ آپ کرسچن دیکھ لیں, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. پھر احمدی وہاں پہ ہیں, ان کے ساتھ جو حالات بنائے ہوئے, انہوں نے نفرت کا بازار گرم کیا ہوا ہے, اور جس طرح ان کے اوپر جھوٹے کیس ڈال کے جیلوں میں بھیجا جاتا ہے. تو اگر امریکہ بہادر نے آپ کو کھانے کے لیے پیسے دینے ہیں تو اس کی پھر بات بھی ماننی پڑے گی. آپ امید کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی, اور جو بھی وہاں پہ غیر یہ جیسے اخلاقی کام, غیر انسانی کام ہے, ان کے اوپر پابندی لگائی جائے گی, اور ایسے لوگوں کو لے کے آنے کی کوشش کی. ویسے تو پاکستان میں ملنا کوئی نہیں ایسا, سب ویسے پتہ ہی آپ کو, لیکن کوشش جاری رکھنی چاہیے. کبھی نہ کبھی حالات چینج ہوں گے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. آج سر محمود ہوں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں. نظیر پاکستان میں توہین مذہب, توہین رسالت اور ایسی خطرناک مافیا کا قبضہ پاکستان پہ ہو چکا ہے کہ لوگ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے, کیس عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں, اور عدالتوں میں بھی وکلاء جو ہیں وہ ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ سر کا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے, تو سر سے پوچھیں گے سر یہ پتہ بھی چل چکا ہے کہ بے گناہ لوگ جیلوں میں بند ہیں اور جعلی کیس بنائے گے, ایسی مافیا کام کر رہی تھی اس کے لیے, اس کے باوجود کئی وکلاء جو ہیں وہ کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ لیکن ہمارے ساتھ پتہ نہیں چل چکا ہے کہ بے گناہ ہے, بلکہ جنہوں نے پھنسایا ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ سارے ہم نے پھنسایا ہو کیسے ان کو, اور یہ ایک مافیا ہے پوری, اور ایک بڑی منظم طریقے سے اس کے سرے جو ہیں وہ بہت دور تک جا ملتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے ادارے جو ہے وہ بھی ملوث ہوں, اور اس کے بعد اداروں کے ساتھ جو ہے مل کے آپ ایک FIR ایسی بھی ہے کہ جی فلاں بندہ جا رہا تھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ توہین عرض گفتگو کرے گا, اس پہ انہوں نے پرچہ کر کے پکڑ لیا. تو وہ سارا ایک کھیل تھا. لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک تو جو یہ جسٹس اعجاز اسحاق صاحب, میں ان کا تعارف کروا دوں, یہ ان کے چچا ہیں جو اسٹیبی سپریم کورٹ میں اڈاک جج ہیں, طارق مسعود, یہ سکے بھتیجے ان کے, اور ان کے والد صاحب بڑے نامی گرامی وکیل تھے, وہ کرمنل کیسز کے سردار اسحاق, یہ ان کے فرزند ہیں. جس طرح بہادری سے اور جس طرح اس سارے مشکلات کے باوجود انہوں نے اس کیس کو لے کے یہاں تک گئے, یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا, اور اس کو کم از کم ضرورت اور بہادری کو سلام دو سب کو کرنا چاہیے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ دیکھیں مولوی لوگ جو ہیں ان کا وتیرہ ہے کہ یہ اکثریت کی بنیاد پہ اور دلیل نہیں, یہ گالی یا گلوچ کے نام پہ کام کروانے کے عادی ہیں, اور یہی طریقہ ان کا چلتا ہے. آپ دیکھیں اگر کسی جگہ پہ کسی پہ جھوٹا الزام مولوی لگا دیں توہین رسالت کا یا توہین اسلام کا, توہین قرآن کا, کسی بھی جگہ پہ, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولوی فوراً اس کا گھر جلا دیتے ہیں, اس کو قتل کر دیتے ہیں, اور انتظامیہ دوڑ پڑتی ہے جی کہ دیکھیں وہ اس لیے کہ آپ نے اس کو گرفتار کر لیا, کہ آپ تحقیق کریں گے کیا. گرفتار کرنے والے پاس کے اوپر 100% پرچے ہی ہوتے ہیں, جبکہ دوسری طرف اگر کسی چرچ مندر کو آگ لگائی گئی, کسی مسجد کسی دوسری کی بارگاہ میں حملہ کیا گیا ہو, تو وہ ہمیشہ جو ہے انتظامیہ ان کے ساتھ مولویوں کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کا
بہت شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ امن و امان بحال کیونکہ آگ لگانے والے وہ سب کو پتا ہوتا ہے. اب اس کو یہ 450 بندے جو گرفتار ہیں ان کے جو کیسز چلتے ہیں وہ اسے دوست دندلی سے چلتے ہیں. میری بات ہو رہی تھی وہاں کے جو مغلا اس پہ پیش ہو رہے تھے ابھی ہائی کورٹ میں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنے کیسز بھی ہیں ان میں اگر کسی جگہ پہ ٹرائل رکا ہوا تو وہ ان کی وجہ سے رکا ہوا. آپ نے یہاں بھی دیکھا کہ 42 جو ہے پیشگیاں ہوئی ہیں اس پہ ہیرنگ ہوئی ہیں, اس میں دیکھ لیں کہ ہر ہفتے وہ وکیل بدی کرتے رہے ہیں. اور مجھے نہیں معلوم کہ کل کس طرح کے مولوی صاحب کو الاؤ کیا کسی نے کہ وہ کس جا کے یہ ابھی ایک پیچھے وہ مبارک ثانی کیس تھا جس میں فضل الرحمان چھپ کے جا کے وہ ایک منہ کالا کر کے گیا ہے, وہ اس کا کیا نام ہے اس کا فائز حصہ, اس کی عدالت میں جا کے چھپ کے بیٹھے تھے یک طرفہ, نہ دوسری سائڈ پہ پارٹی, نہ مدعی, نہ وکیل, نہ کانسل, کوئی نہیں تھا. تو وہاں جا کے وہ ڈکٹیشن دے کے فیصلہ لکھوا کے آئے تھے. مولویوں کا وتیرہ یہ ہے کہ مولوی اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے کام کرتے ہیں اور دلیل کے نہیں, مولوی گالی گلوچ سے زور زبردستی سے FIR بھی کرواتے ہیں, ججز کو بھی ارمان بناتے ہیں اور اس کے بعد عدالتوں کا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اب تو کلیئر ہو گیا, ہم بہت عرصے سے کہتے رہے ہیں کہ یہ جو توہین رسالت جو ہے یہ ایک مشن بن چکی ہے, پاکستانی اکانومی کا حصہ بن چکا ہے. میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ مغلا جو توہین رسالت کے کیسز میں آتے تھے پہلے ان کے پاؤں میں چپل اور پھٹی ہوئی جرابیں ہوتی تھی, بعد میں دیکھا ان کے پاس اچھی گاڑی, اچھا دفتر اور اچھا گھر بھی انہوں نے لیا ہے. کیونکہ وہ جہاں بھی جو الزام لگاتا ہے وہ کرتا ہے کیا, اس علاقے سے چندہ اکٹھا کرتا ہے. چندہ اکٹھا کرنے کے بعد وہ ہر مہینے آتا ہے گاڑی پہ, اور اس کے بعد وکیلوں کی بوجھیں لگی, اس کی بوجھیں لگی ہوئی ہیں, گاڑیوں پہ 50-200 بندے آ رہے ہیں اور وہ وکیلوں کی PR بھی بڑھ رہی ہوتی ہے, ان کے ذرا کیسز بھی وہیں سے آنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کیسز میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بچوں کو اٹھایا, 4-5 بچے مار بھی دیے انہوں نے, اور اس کے بعد کسی 50 لاکھ سے 60 لاکھ جہاں جہاں کسی جگہ کو پھنسا وہ پیسے بھی لیے انہوں نے اور بلیک میل کیا, جہاں وہ نہیں پھنسا تو اس کے بعد یہ معاملہ ان پہ FIR ہو گئی ہیں. اب آگے جو کمیشن بن گیا ہے, میرا نہیں ذاتی خیال کہ میں بہت چونکہ کھل کے بات کر رہا ہوں اور کوئی ڈکی چھپی رکھنے کے بغیر, کہ یہ سارے یہ جو مولوی جو ان کے پیچھے موجود ہے, اور رحیم کا ایک بیان موجود ہے کہ فضل الرحمان, افسام زیر اللہ, مفتی منیب الرحمان, فلاں فلاں فلاں, طارق مسعودی, سارے جو ہیں وہ ہم نے وہ ایک پیج پہ ہیں. تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا یہ سارے جو ہے ایک مخصوص گھر میں یہ مہمان بھی ہوتے ہیں, علماء مشائخ کانفرنس میں اگلی پہلی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس سب کا جو ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ طاہر اشرفی ہے, جو ہر حکومت کا اندر بشیر بھی رہا ہے اور سعودی گورنمنٹ کا بھی بڑا لاڈلا ہے, اور وہ اپنے آپ کو علماء کا مولوی کہتا ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا آپ نے کہ تقریباً 67,000 جو ہیں حاجی جو ہے جن کو آج سے روکا گیا ہے, ان کے 38,000 روپیہ, اور اس میں حکومت بھی شامل تھی اور طاہر اشرفی بھی شامل تھا. لیکن آپ نے دیکھا کسی جگہ پہ کوئی کسی جگہ پہ بیان نہیں, کوئی احتجاج نہیں, کوئی رولا نہیں ہے, تو وہ سارا وہ ہڑپ کر کے. تو یہ ایک منظم مافیا ہے اور چلتی رہے گی. اور کمیشن جو ہے وہ شہباز شریف اس کمیشن پہ کیا کرے گا, شہباز شریف کیسا کمیشن بنائے گا. ابھی آپ نے دیکھا جو فائز صاحب نے کمیشن بنایا تھا فیض آباد دھرنے پہ, جو پہلے اس کی فائنڈنگ آئی تھی, اور اس نے جب حکومت میں جب وہ اپنی عہدے پہ تھا تو اس نے ایک کمیشن بنایا تھا. اس کمیشن نے کلیئر کر دیا کہ اس میں تو ملوث تھی پنجاب حکومت تھی, اور شہباز شریف نے ان کو اسلام آباد تک ان کو تمام سہولیات مہیا کی تھی. یہ ساری ریکارڈ کی باتیں ہیں. اور ممتاز قادری کو مروانے میں چونکہ ایک سلیمان تاثیر کیا, شہباز شریف کی ایک ذاتی جو ہے وہ اختلاف بھی موجود تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جس دن سلیمان تاثیر کا قتل ہوا, ممتاز قادری نے قتل کیا, اس میں آگے ٹیکنیکل بہت ساری چیزیں دیکھیں کہ جب قتل ہو گیا تو اس کے بعد جب اس ممتاز قادری کے باپ نے اس قتل سے لا تلقی کا اظہار کر دیا اور فوراً بیان دے دیا, لیکن راتوں رات وہ گلی جو تھی وہاں پہ وہ اس کو وہ ختم نبوت کیا ناموس رسالت کے جھنڈوں سے اور سب رنگ کر دیا گیا اس کو. اس کے بعد پھر ان کو لگا کہ نہیں یہ تو بہت بڑا کاروبار ہے, اور اس کے بعد پھر وہ جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. آج دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح سلیمان تاثیر کو قتل کیا گیا, تو دیکھیں ہمارے جاننے والے سننے والے سب کو معلوم ہے کہ پروٹوکول ڈیوٹی جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور ہوتی ہے, کہ جہاں سے آپ کو لے کے جاتے ہیں وہیں پہ آپ کو واپس چھوڑا جاتا ہے. لیکن یہ کیسے ہوا, ممکن ہوا کہ وہ سلیمان تاثیر ایک نجی دورے پہ دوستوں کے ساتھ کھانے پہ وہاں جا رہا تھا کوسار مارکیٹ میں, تو وہ وہاں سے نکلا اور موٹر وے پہ جا کے اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ اگلی سکوٹی روک دی گئی اور نئی سکوٹی لگائی ہے. اور یاد رہے کہ یہ ممتاز قادری جو تھا, اس کے بارے میں درانی صاحب ایک رہے SP رہے تھے جنہوں نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ بتا کسی وقت بھی کلیئر اپ ہو سکتا ہے. یہ لائن ادر تھا, یہ ڈیوٹی بھی نہیں تھا, اس کی ڈیوٹی لگائی گئی. اور اس کے بعد سلیمان تاثیر کو قتل کیا گیا. قتل کرنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوگا سب دوستوں کو کہ کسی جگہ پہ بھی یہ ممتاز قادری پہ جو ساتھی جو تھے انہوں نے فائر کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ اس کو پاؤں سے باندھ کے بٹھایا تھا. اور صفا مصر پہ تو وہ تمام کیس کا ٹرائل جو مکمل ہوا
उसमें जो वहां में मौजूद पुलिस वाले थे उनमें से किसी का बयान नहीं हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि सरकारी इदारों में अगर कोई एक किस्म का इंसिडेंट हो जाए तो वो तो मौजूद जो पीछे रह रहे होते हैं, वो कमांडर जो होते हैं उस इदारे के, उस कंपनी के, वो भी खड़े लग जाते हैं। लेकिन वहां पे हुआ। उसके बाद दिलचस्प बात ये है कि मुमताज कादरी का वकील जो था वो याद होगा आपको, ख्वाजा शरीफ नाम था उसका, जो चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुआ था पंजाब से, और ये नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ का खालाजाद कजन था। और ये तब तक साथ रहा है जब तक मुमताज कादरी की सजा बहुत होती है। उसके बाद आपको देखा है वो मंजर से गायब है। और इसके बारे में आपको याद होगा 2 बयान जो है मुफ्ती मुनीब रहमान का बयान एक आ चुका है कि जी मुमताज कादरी से शहबाज शरीफ ने शुरू में हमसे वादा किया था कि मुमताज कादरी को सजा मौत नहीं होगी। और उसके बाद अभी एक जस्टिस नजीर है जो तहरीक लब्बैक का बड़ा सरकर्दा था और हाई कोर्ट का जज भी रहा है, अब उसका एक बयान आया हुआ, खुद बयान आया हुआ, मीडिया में मौजूद है कि जी वो उस मुमताज कादरी को फांसी चूंकि एक नज़म सोच या साजिश की तरह दी गई है, और उसके बाद लब्बैक बनाई गई कि मुमताज कादरी जिंदा होता है या उसको सजा मौत न होती तो जिस तरह साद रिजवी और खादुर रिजवी को जिस तरह का प्रोटोकॉल मिला, जिस तरह शोहरत मिली है, जिस तरह उनको उरूज मिला है, ये ना मिलता। तो ये सारी चीजें मिला के हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर लब्बैक की आप पैदाइश से लेके और यहाँ तक कल जो मौलवी खड़े थे और ये सारा ब्लास्फेमी ग्रुप जो है ये इनके पीछे, तो ये सारा एक मुनज़्ज़म तरीकाकार है। और कमीशन बनेगा, कमीशन का मुझे नहीं लगता कि कमीशन से कोई बड़ा फर्क होगा। जो हो गया वो मीडिया के हद तक या फूट फॉर थाट के हद तक, मेरे आपके हद तक तो हमें पहले ही मालूम था कि हमें समझ आ गया कि ये कितना बड़ा गिरवाना, कितना घटिया काम हो रहा है, मजहब के नाम पे हो रहा है। उसके बाद देखें आपके कल से ही सरदार एजाज शाह के खिलाफ जो है मुहिम लब्बैक वालों ने चलानी शुरू कर दी है, भी बोला है और उसके बाद फजलुर रहमान भी बोला है। तो इसका मतलब है अभी ये जहाँ जिस जगह इसका जो है ना वो तपश पहुंची है वहां से बोलने शुरू हो गए और यही सारे जो है वो आगे खड़े हो जाएंगे। और हुकूमत चूंकि वो इन्हीं के साथ चलती है, इन्हीं की बातों में होती है। फजलुर रहमान हो सकता है 87 तरमीम पे शर्त ये रख दे कि कमीशन नहीं बनाना है, तो क्या करेगा? कमीशन ना बनेगा तो पहले फैसले भी बहुत सारे आए हुए हैं, जिससे जिलानी वाला फैसला आया, उसके बाद क्या हुआ, जिसपे आपने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हुए, क्या आज तक कमीशन बनाया उस पर कोई इम्प्लीमेंट हुआ, और इस तरह के बहुत सारे फैसले आए हुए, तो कुछ नहीं आना है। लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बस भी दहशत करती है, जिस तरह लोगों को फंसाया जाता है, देखना लोगों के खून से होली खिली जाती है, और जिस तरह की इकानमी बन चुकी है, लोगों की रोजी रोटी लग चुकी है, ये बात उस शोबे से तल्लक रखने वाले लोगों को तो पहले मालूम था, लेकिन कम अज कम अब भी ये है कि वो आम लोगों को भी मालूम हो गया। सर अशरफी का भाई भी मुलव्वस है, वो भी इस माफिया को चला रहा था, वो सरबराह माफिया का। जी वो तो देखे ना, वो तो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, बल्कि मैं समझता हूँ कि मास्टरमाइंड इसी सारे का वही है, क्योंकि वो पिछले 15 साल से काम कर रहा है। वो आपको एक मखसूस तरीके में काम कर रहा था और उसका तरीका वारदात भी यही था कि किसी को किताबें भिजवा दी, उसने कहा कि किताबों को जो है वो पोस्ट कर दो। उसके बाद लाहौर का एक वाक़या हुआ था। ये सारे मामलात में वो हमेशा से मौजूद रहा है। ये जिस तरह वो दौड़ के खड़ा हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके अपना बूथा और शरीफ उठा के, ये आपको याद होगा कि जस्टिस है हाई कोर्ट के, उनका नाम है सजाद अली, ये उनका बड़ा लाडला था और उनसे बहुत सारे ऐसे फैसले करवाए हुए हैं। उसी फैसले के साथ हमारे जो सानी वाला केस था, उसी फैसले के साथ एक लिंक कर रहा था। तो ये फैसला एक था और वो फैसला बाद में हुआ था। उससे पहले वो किताबें जो है वो जो पहले बनी थी वो बल्कि उससे पहले जो जुर्म करार दे के शजात अली वाला जो जजमेंट बाद में पास हुई थी, और उससे पहले का एक मामला खड़ा करके मुबारक सानी पे केस किया गया था। तो वो तो बड़ा लाडला था इनका, जजों के पास बैठना। वो सोचता था कि वही प्रोटोकॉल मुझे मिलेगा, और उसके बाद वो तो प्रोटोकॉल को नहीं मिला जस्टिस सरदार एजाज शाह की अदालत में। लेकिन मैंने चूंकि पूरा तारुफ करवाने का पूरा इसका जोग्राफिया बयान करने का मतलब यह था कि हमारे सुनने वालों को मालूम हो कि इसके पीछे कौन कौन है। और ताहिर अशरफी सक्का भाई है, ताहिर अशरफी नवाज शरीफ की हुकूमत में मशीर रहा है। फिर उस पार्टी के दौर में आपको याद होगा ये असेंबली काउंसिल का चेयरमैन रहा है। उसके बाद इमरान के दौर में मशीर रहा है। फिर नून लीग का जो दौर था, जो 16 माह का दौर था, उसमें मशीर रहा है। अब ये फिर जो है वो उसके चक्कर लगा रहा होता है। ये सऊदी गवर्नमेंट का खुद सास्ता तर्जमान होता है, हर हुकूमत में मशीर होता है। और मशीर होने की वजह ये बड़े इदारों का, बड़े जो पाकिस्तान की जो बड़े करता धरता है, उनकी आंखों का तारा भी है। और ये चूंकि इसको 2-3 चीजें, एक तो इसको पसंद है इख्तियार की राहदारियां, और दूसरा मुफ्त का उसको जो माल मिलता है, जो शायद वो बाहर आके पीछे पकड़े जाते हैं और बहुत सारे रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, तो इसलिए उनको प्रोटोकॉल चाहिए, पुलिस का प्रोटोकॉल चाहिए, पुलिस की गाड़ी चाहिए होती है, तो इसलिए वो उसमें होते हैं। लेकिन असल किरदार वही है। और मैंने कहा कि वो तो खुद राहुल रहीम जो तस्लीम कर चुका, राहुल रहीम एक ऑर्डिनरी से 8 से 10 साल पहले
تو شاید اس کو کچھ جاننے والا کوئی نہیں تھا. لیکن اسی معاملے سے اب کھرپتی ہے، کروڑپتی ہے. میرا خیال ہے کہ ادارے کام کرنے والے تو جس دن راؤ رحیم نے تسلیم کیا تھا کہ جی فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ جب پتا گرفتار ہوا میں وہاں موجود تھا، آج جیسا نے پوچھا کہ تم کیوں موجود تھے تو اس نے آیا وہاں شاید ہی اسی دن اس کے جو ہے وہ اس کے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ نام ہو جانا چاہیے تھا، اور اسی ٹائم اس پہ ایف آئی آر کر کے تو پرچے ہو جانے چاہیے، ایف آئی آر ہو جانی چاہیے تھے، اور اس کو جو ہے پولیس حراست میں لے دیا جانا چاہیے. اچھا سر، مختصر 2-3 سوال ہیں، جوابات دیجیے گا. اب یہ بے گناہ لوگ جیل میں بیٹھے ہوئے، جھوٹے کیس ہیں، تو کوئی ایسا آرڈر حکم کیوں نہیں جاری کیا جاتا کہ ان کی ضمانتیں لی جائیں، ان کو گھروں میں جانے دیا جائے، اور یہ تمام 295 298 سی کا جو غلط استعمال ہوا ہے، یہ لوگ جنہوں نے یہ کیس کیے انہیں گرفتار کیا جائے؟ دیکھیں یہ جو معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ معاملہ اس سے پہلے NCHR ایک نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، ابھی ان کی جو چیئرمین ہے وہ پرسوں ترسوں میں دیکھ رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب سے ملاقات کر رہی تھی، ان کو شیلڈ پیش کر رہی تھی. اور دوسری طرف کمیشن HRCP ہے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے، یہ ان کی رپورٹ تھی پہلے سے، اور انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بے گناہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اور اس پہ میں نے خود گورنمنٹ کا موقع سنا، اور وہ ایک جو ہے وہ اسپوکس مین ہیں جو لا کے جو ٹیکساس سے تعلق ہے ان کا، انہوں نے بیرسٹر عتیق ان کا بیرسٹر ہے، انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو اب تو واضح ہو گیا ہے فلاں. لیکن میں نے کہا کہ حکومت کی مجبوریاں یہ ہے کہ حکومت خود اس کھیل کا حصہ ہے، تو اس لیے کسی آپ نہیں ہوگا. آنا یہ چاہیے تھا کہ جب اس طرح رپورٹ آئی ہیں تو فوری طور پہ یہ 400-600 مقدمہ نہیں، بلکہ آنا یہ چاہیے کہ چیف جسٹس کو آرڈر کرنا چاہیے، ہر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جو ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ جج کو آرڈر کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جتنے کیسز ہیں ان کیسز کا ریکارڈ کمپائل کیا جائے، ان کو ری انویسٹیگیٹ کیا جائے. ری انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اگر کوئی کسی یہاں پہ ملزم ہے تو نہیں ہے تو ان ٹرائل کو کلا دم کرا دیا جائے، ان کو ضمانت پہ لا کیا جائے. لیکن چونکہ حکومت کا اپنا انٹرسٹ ہے، حکومت کا اپنا معاملہ کہیں پہ ہوتا ہے، تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ لمحوں میں ہو جاتا ہے. غریب لوگ ہیں، بیچارے لوگ ہیں، 400 450 600 مرے ہیں، کسی نے پوچھا نہیں ہے. ورنہ جس طرح راؤ رحیم نے عدالت کے اندر مانا ہے کہ بولا جب قتل ہوا میں باہر موجود تھا، اس کے بعد کسی جگہ پہ کوئی دنیا کی عدالت ہوتی ہے تو وہیں اس پہ ایف آئی آر دے دی ہے اور اس کو وہاں گرفتار کر لیا جانا چاہیے تھا. اچھا سر، یہ لوگ ایسے بھی بے گناہ جیل میں، یا پچھلے دنوں ایک واقعہ جب یہ 10ویں محرم تھی پاکستان میں، ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیے کہ بریانی کی دیگ، اور پھر اب ضمانت نہیں ہو رہی، 298 کا کیس پڑ گیا ہے اور ضمانت نہیں ہو رہی. دیکھیں میں نے یہی پہلے بات کی ہے کہ یہ عدالتیں جو ہے وہ دلیل پہ یا قانون پہ نہیں، وہ ان کے زور جبر پہ اور ان کی جو ہے وہ جا کے وہ اپنی اکثریت شو کر کے فیصلے کرواتے ہیں، تو ججز کو یرغمال کرتے ہیں. پھر مصیبت یہ ہے کہ وہ حسن صاحب کہا کرتا ہے کہ جہاں سے جس جانور کا گوشت ڈالو گے اسی کا قیمہ بنے گا. مصیبت یہ ہے کہ پھر اسی معاشرے میں سے اسی جو معاشرہ جو انصاف پسندی کی آخری حدوں کو چھو چکا ہے، وہاں سے آپ کے ججز بھی آئیں گے، آپ کے وکلا بھی آئیں گے، اور اس کے بعد یہ سارا نظام ہوگا. تو پھر وہ جب اس طرح کا معاشرہ ہوگا، اس طرح کی سوچ ہوگی، تو پھر بریانی کیا ہو، نماز کیا ہو، پھر قربانی کیا ہو، پھر ضمانتوں کے معاملات جو ہیں وہ لٹکتے ہی ہیں. آپ نے دیکھا کراچی میں وہ جو ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو 25 سال تک لوگوں کی مفت خدمت کرتے رہے، وہ جب آخری ٹائم مرا تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی. 2 ماہ کے بعد 2 ماہ تک اس کی ضمانت میں ہتھکڑی اس کو لگی ہوئی تھی. جبکہ آپ نے دیکھ لیا کہ چور، ڈاکو، بدماش، رسا کیر جو ہیں، ہسٹری شیٹر جو ہیں، ان کے ساتھ وہ کل پرسوں آپ نے دیکھا فضل الرحمان کے ساتھ ایک جو پی ڈی کے بڑے ڈان ہیں وہ ملاقات کر رہے تھے، اور باقی ساری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کم از کم اسمبلی میں بیٹھے ہو تو وہ MNAs MPs یا جو پاکستان کے لاڈلے ادارے ہیں ان کے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. نادی 295 298 غلط استعمال، بے گناہ لوگ جیلوں میں، اور پاکستان کی جیل میں اگر ایک کوئی چلا گیا تو سمجھو پچھلی فیملی جو وہ ہاسپٹل پہنچ گئی یا ذلیل و خوار ہو. حکمرانوں کو کوئی فکر، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے ینگ بچے بچیاں ان پہ جھوٹے کیس بنائے گے. کون سنے گا ان کی بات؟ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی اس طرح کا آرڈر جاری کیا جائے کہ ان تمام کو رہا کیا جائے؟ کبھی اس طرف یہ لوگ نہیں آئیں گے. سر نے بتایا یہ خود اسکیم میں پڑے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے اپنے لوگ ملوث ہیں. جب خود آپ لوگوں کو استعمال کر کے جھوٹے کیس بنوائیں گے تو کیسے ان لوگوں کی مدد کریں گے جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے؟ آج ایسے قوانین کی پاکستان میں ضرورت نہیں، انہیں ختم ہونا چاہیے. کوئی کسی کے مذہب کی توہین نہیں کرتا اگر آپ اپنے مذہب کے مطابق صحیح زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہے سب سے بڑا پرابلم
کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق ٹھیک زندگی نہیں گزارتے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، ایک تصویر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے عبدالحمید۔ اس میں ایک پروگرام میں نے ویسے پہلے کیا تھا، مگر کل عدالت نے اسے سزا سنائی ہے۔ 3 سال کی قید کی سزا جرمنی میں سنائی گئی ہے، جرمنی کی ایک عدالت نے۔ اور اس نے کیا کام ڈالا تھا، مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو بتانے کا کہ یہ جو ممالک ہیں یورپ کے، یہاں پہ مکمل حساب لیا جاتا ہے۔ اس نے چیریٹی اکٹھی کرنے کا کام شروع کیا اس بندے نے، اور غزہ کے نام پہ پیسے لوگوں سے اکٹھے کرتا رہا۔ یہ میں بتا دوں کہ صرف مسلمانوں میں رحم دلی نہیں ہے، یہ جو گورے ہوتے ہیں، جرمن ہے یا دوسرے لوگ، ان کے دل میں بھی بڑی یہ نرم دل ہوتے ہیں۔ وہ جب سنتے ہیں کہ غزہ کے بچے جو ہیں ان کو خوراک نہیں مل رہی، وہاں کے لوگوں کو میڈیکل کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، تو یہ لوگ بھی دل کھول کے پھر چندہ دیتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر کوئی بھی آپ نے چیریٹی کا کام کرنا، یہاں رجسٹر کروانا پڑتا ہے، اور رجسٹر کروانے کے بعد آپ کو اس کا ہر سال یا ہر 3 مہینے بعد جو بھی یہاں کے فنانسان کا طریقہ ہے یا ٹیکس آفس جس ملک میں بھی ہے، وہ اس حساب سے باقاعدہ طور پر آپ کو ٹیکس جو ہے فائل کرنا پڑتا ہے۔ انکم ساری لکھنی پڑتی ہے، کہاں خرچ ہوئے، کن بچوں پہ خرچ کیے، اور اس کے لیے پھر مکمل باقاعدہ طور پر کوئی نہ کوئی آپ کو اکاؤنٹنٹ رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اس بندے نے بتایا جا رہا کہ 5 لاکھ یورو کا، 500,000 کا فراڈ کیا، اور پھر یہ پکڑا گیا اور لمبا عرصہ نہیں جیل میں رہا۔ جلد ہی اسے سزا سنا دی گئی 3 سال کی، اور اس کی بیوی بھی ساتھ اس کے ملوث تھی۔ یہ اس لیے پروگرام کیے جاتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ جو رقم لوگ اکٹھی کرتے ہیں یہ ان لوگوں تک پہنچتی بھی ہے۔ اب اس بندے کے پاس مہنگی سے مہنگی گھڑی تھی، رولیکس، اور پھر یہ اپنا گاڑیاں مہنگی، اور اسی طرح اور بھی اس کا جو طریقہ کار تھا زندگی کا وہ مختلف تھا۔ یہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے تو اپنے اوپر خرچ کرتا تھا، جن کے لیے چندہ اکٹھا کرتا تھا ان کے اوپر نہیں خرچ کرتا تھا۔ کل سے سوشل میڈیا پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، جرمن جو ہیں وہ بار بار اسی پہ تبصرے کر رہے ہیں۔ جو پریشانی والی بات ہے کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ لوگ پھر ظاہر ہے وہ سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے اوپر ہی خرچ کرنے تو کیوں نہ ہم اپنے آپ پہ خرچ کریں، کیوں ہم چندہ دیں۔ تو یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا بندہ پکڑا جاتا ہے، بہت کم پکڑے جاتے ہیں، یہ بڑی لمبی گیم ہوتی ہے۔ یہاں پہ مختلف آپ نے دیکھا کہ لوگ طریقوں کے ساتھ چندہ لیتے ہیں، اور پھر اس کا حساب اگر نہ دے پائیں تو پھر ظاہر ہے یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی۔ اب 3 سال جیل رہے گا، اس کے بعد یہاں کا کیا سٹیٹس ہے؟ اگر تو یہ جرمن نیشنل ہے تو پھر تو اور بات ہے۔ اگر یہاں پہ ایک اوپن تھاٹ الارمس وغیرہ ہے تو اوپن تھاٹ الارمس میں ایسے قوانین موجود ہیں کہ اگر 3 سال کی جیل ہو جاتی ہے کسی کو تو وہ اوپن تھاٹ الارمس ختم ہو جاتی، پھر آپ کے پاس کوئی یہاں پہ چانس نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ رہ سکیں۔ لیکن جو رقم چلی گی وہ کہاں سے واپس آئے گی؟ ظاہر ہے جو چیزیں قبضے میں گورنمنٹ نے لی ہیں، پولیس نے لی ہیں، وہ بیچ کے جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ کیا جائے گا۔ لیکن جو بدنامی ہے وہ ہے سب سے بڑا ایشو۔ ایک اسلامی نام، ایک مسلمان بندہ، اور پھر اس کے یہ 2 نمبر کام، اور چلے اپنے تک تو بندہ کوئی 2 نمبر کام کر رہا ہے تو اس کے لیے تو آپ کا نقصان ہے یا اس کی سزا آپ کو ملے گی، مگر ایک سسٹم کو ایسے لے کے چلنا، لوگوں سے پیسے لینے اور لوگوں کے پیسے پھر وہاں تک پہنچ رہے نہیں، تو کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے، کتنے لوگوں کو اس کی وجہ سے ٹھیس پہنچی۔ 3 سال قید، بڑی قید ہے یہاں پہ جرمنی میں، ٹھیک ہے، قید میں آپ پاکستان یا عرب کنٹریوں جیسا صاحب نہیں، کوئی نیچے سونے کا نہیں، بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ہر چیز اچھا ملتا ہے یہاں، لیکن یہ میں آپ بتا دیتا ہوں
کہ جو بھی ایسے کے لوگ ہیں وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے. وہ وقتی طور پر تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دا لگا رہے ہیں ان کو، اس گورنمنٹ کو، کیونکہ یہ پہلی دفعہ دا نہیں لگایا ہوگا. کسی مسلمان ملک میں پہلے بھی اس نے کسی کو کوئی نہ کوئی کام ڈال کے سوئچ لگا کے یہاں پہ پہنچا ہوگا. اب جناب جو جرمن ہے وہ اس چیز کو بہت برا سمجھ رہے ہیں. یہاں پہ تو پہلے ہی انتظار میں ہے کہ کوئی مسلمان کوئی ایسے کا کام ڈالے اور پھر ہم اسے بات کو اچھالیں، اور کل سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے یہ اخبارات دیکھ لیں، ڈوچے ٹی وی دیکھ لیں، یہ آپ کی سوشل میڈیا دیکھ لیں، ہر جگہ پہ اس کی خبر چل رہی ہے. اور بہت ہی یہ افسوسناک واقعہ ہے. اگر غزہ کی بات کریں، اگر ان بچوں کی بات کریں تو ان تک مدد پہنچتی نہیں ہے. وہ جس حال میں ہے ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، وہ کس تکلیف میں ہے. ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا ہے اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. وہاں پہ ایک دوسرے سے کھانا کھلانے کے چکر میں کئیوں کی جان چلی. ایسی تذلیل وہاں پہ انسانیت کی ہو رہی ہے، اور یہ لوگ بجائے کہ دل میں رحم ہو کہ ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنے، کسی طرح پیسے پہنچے، یہ ان کے نام پہ یاشی کرنی شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پاکستان کے بھی یہی حالات ہے. اسلام آیا ہوا ہے، اس کے نام پہ چندہ لیں گے اور یہ منسٹر جو ہے شراب شباب کی محفلیں جو ہیں اس میں سجاتے رہیں گے، مگر وہاں پوچھنے والا کوئی، وہاں کروڑوں روپے کھاجے کو پوچھنے والا. یہ ممالک ہے، یہاں پہ حساب دینا پڑتا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑتا ہے. پاکستان جیسے حالات نہیں ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ کھا گئے، بیگمات کھا گئی، جنرل کھا گئے، کرنل کھا گئے، میجر کھا گئے، وزیر اعظم کھا گیا. یہاں پہ وہ والی بات نہیں ہے. تو غریبوں کے نام پہ جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں انہیں بھی شرم سے ڈوب بننا چاہیے اور ایسا دھندا بند کرنا چاہیے. غریب کے نام پہ آپ لوٹ مار کر کے خود امیر ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی انسانیت ہے، کہاں کی خلاقیات ہے. تو بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. یہ ایسے لوگوں سے بچے. وہاں پہ اپنی رقم دے جہاں پہلے تسلی کر لے کہ وہ رقم ایسی جگہ پہ خرچ ہوگی جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رقم خرچ ہونی چاہیے. اگر دل کو نہیں تسلی تو خود غریبوں کی مدد کر لیں کسی طرح جا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.